ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب نور الدین آدم جی بادانی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتہا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، یہ مجلس ترحیم ہے۔ میں برابر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مرحومین جو اس وقت اسیر خاک ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ان کی فائل اعمال کی بند نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کے وارثین، ان کے رشتہ دار، ان کے ریلیٹیوز ان کے لیے کار خیر کریں گے، ان کے لیے نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے مجلسیں کریں گے، تو یاد رکھیں کہ فرشتے ان اعمال کو ایک خوبصورت نوری طبق میں ثواب کی شکل میں مرحوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے، میرے فلاں دوست نے میرے لیے یہ کار خیر کیا ہے، جس کا ثواب مجھے فرشتوں نے لا کر ابھی دیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ہمارے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ کار خیر کر سکیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے پاس ایمان اور عمل کی دولت ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے ایک ایسے مومن اور ایسے محترم شخص کے ایصال ثواب کے لیے
बरगुज़ार की जा रही है। मोहतरम व मुकर्रम जनाब नूरुद्दीन आदम जी बादानी, इनके बारे में मुझे बताया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा नमाज के पाबंद थे। नमाज पढ़ना एक अलग मसला है, लेकिन नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना ये बहुत अहम बात है। बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज को उसके वक्त से जो है डीले कर देते हैं, देर कर देते हैं। बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर ये है कि हम नमाज को उसके वक्त पर पढ़ें। मरहूम नूरुद्दीन बादानी साहब की जो खासियत थी मुझे बताई गई कि जैसे ही नमाज का वक्त होता था वो फ़ौरन वज़ू करके मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। एक मरतबा टेरिस पर वो मौजूद थे और बेहतरीन मौसम था, बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, बेहतरीन हवा चल रही थी, खुशनुमा माहौल था। ऐसे माहौल में नमाज का जैसे ही वक्त हुआ तो इन्होंने इस वेदर को, इस प्लेजेंट वेदर को छोड़कर फ़ौरन जो है नमाज के लिए नीचे आ गए। मुझे बताया गया कि 5 मिनट में 5 मरतबा उन्होंने घड़ी देखी कि कहीं ऐसा न हो कि नमाज में ताख़ीर हो जाए। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी तमाम लज्जतों को परवरदिगार के लिए नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें कि नहीं, पहले हुक्म परवरदिगार है और हमारी लज्जत, हमारा इंजॉय करना, इंजॉयमेंट, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अहमियत नहीं रखता है। जब घर के बुज़ुर्ग ऐसे होंगे, मरहूम नूरुद्दीन साहब ये मडागास्कर में रहते थे, अपने बच्चों से मिलने के लिए हिंदुस्तान आए थे, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि वो इसी हिंदुस्तान में फॉर एवर हमेशा के लिए रहें और यहीं पर उनकी आरामगाह बनी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब इंसान मोमिन होता है तो उस घर के हर तमाम लोग, यहाँ तक कि घर के बच्चे भी, वो भी उसका असर लेते हैं। याद रखिए अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी जो नेकियां हैं, वो हमारे बच्चों तक मुंतकिल हो। मरहूम के 2 ग्रैंड सन हैं, एक का नाम है सारा और एक का नाम है हसन। उनमें भी यही खुसूसियत है, वो भी अहले नमाज हैं, वो भी नमाज के पाबंद हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं किसी की तारीफ़ की जाए, बल्कि ये तमाम बुज़ुर्गों के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर ख़ुद वो मुतदय्यन होंगे, अगर ख़ुद वो आमाल खैर करेंगे, अगर ख़ुद वो अल्लाह वाले होंगे, अगर वो ख़ुद अहले नमाज होंगे, अगर ख़ुद वो अहले इबादत होंगे, तो घर का एक एक फ़र्द जो है उनसे इंस्पायर होकर उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करेगा। ज़रूरी यही है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं पहले वो अमल का दामन थाम लें। जब उनके आमाल बेहतर होंगे तो उनके घर में जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने अपनी आगोश में खिलाया है, वो भी उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो बाप जो सिगरेट पीता हो वो अपने बच्चों को सिगरेट से रोक नहीं सकता है, और अगर रोकेगा भी तो उसका असर नहीं होगा। आइए मोमिनीन, कुछ हदीसें हैं जो मैं आज चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में इस मजलिस के ज़रिए से पेश करूँ, मजलिस हुसैन के ज़रिए से, जिसमें ये बताया गया है कि नमाज की अहमियत क्या है।
کون سی نماز؟ وہ نماز جو اول وقت پڑھی جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتہا، بہترین عمل، محبوب ترین عمل، سب سے پیارا عمل جو ہے اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نماز۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہا کہ بہترین عمل نماز ہے، محبوب ترین عمل نماز ہے، بلکہ کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز تو ہے لیکن لوقتہا، اس کے وقت پہ نماز ادا کی جائے، یعنی اول وقت نماز پڑھی جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہو تو نظر انداز نہ کیا جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن گلدستہ اذان پر ہے، اذان دے رہا ہے، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے اور آپ بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ریزن ہے، ایک مرتبہ سبب ہے، تو نماز کو ڈیلے کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو نماز کو دیر نہیں کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، پروردگار اس بندے سے بہت پیار کرتا ہے کہ جو نماز کو اول وقت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب آئیے خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا ینال شفاعتی من اخر الصلاۃ بعد وقتها۔ بہت توجہ کیجیے عزیزو، بہت پیاری پیغمبر کی یہ حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے میری شفاعت اسے مل ہی نہیں سکتی ہے جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتا ہے، جو نماز میں ڈیلے کرتا ہے، جو نماز میں تاخیر کرتا ہے، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ بات بہت ہی ظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن عزیزو اگر ہم بلا وجہ نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور نماز کو ہلکا سمجھنے والا خدا کی اس عبادت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یعنی فرمان الہی کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو پروردگار عالم سے وہ رحمتوں کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے، موضوع بہت ہی پیارا ہے، موضوع بہت ہی اچھا ہے۔ بانی مجلس جناب اصغر دہقانی صاحب نے یہ موضوع مجھے دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اتنا خوبصورت موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے، جو اس مجلس کے بانی بھی ہیں، کہ مجھے خود بہت ہی ان کا یہ موضوع پسند آیا۔ میں نے کہا بالکل انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے سے جو ہے اگر کچھ لوگ سبق حاصل کر لیں اور وہ نماز کو اول وقت پڑھنا شروع کر دیں، یقین جانیے آپ کے مرحوم کو کتنا ثواب ملے گا، اور آپ کو کتنا ثواب ملے گا جو آپ سبب خیر بنے ہیں، اس اچھے کام کے لیے سبب بنے ہیں۔ تو اس مجلس کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ بلا وجہ نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے ہیں وہ اول وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ آئیے امام جعفر صادق کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا۔ بہت ہی دلکش، بہت ہی جاذب، بہت ہی پیاری ہے یہ حدیث جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا امتحان لو، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو، ہمارے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہو کتنا مومن ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، تو یہ دیکھو کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مصلی کی طرف جاتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے دنیاوی کام میں جو ہے مشغول رہتا ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے، اگر پہچاننا چاہتے ہو، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں ہمارا ریئل جو ہے شیدائی، ہمارا حقیقی چاہنے والا وہ ہے
جو نماز کے وقت آتے ہی فوراً مصلی کی طرف جائے، مسجد میں جائے، کیف محافظتہم علیہا، وہ کس طریقے سے جو ہے نماز کو پڑھ رہا ہے، یعنی آزمانے کا، ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا، ایک پیرامیٹر بتا دیا۔ آپ جیسے بخار کو دیکھتے ہیں تو تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا، تو تھرمامیٹر سے معلوم ہوتا ہے کہ بخار کتنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کیسا ہے، ایمان کتنا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ نماز کے اول وقت پہ دیکھ لو، اگر اول وقت میں نماز کے اول وقت پہ وہ مصلی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا ریئل اور حقیقی چاہنے والا ہے۔ اس لیے امام نے بڑے حسین انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ حدیث بیان کی۔ آئیے اسی امام کی ایک اور حدیث سن لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضل الوقت الاول علی الاخیر کفضل الاخرۃ علی الدنیا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری ہے حدیث۔ مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول وقت کی فضیلت جو ہے آخر وقت پہ ایسی ہی ہے جیسے آخرت کو دنیا پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی آخرت جو ہے دنیا کے مقابلے میں کیسے بلند ہے، آخرت کی فضیلت کیسے دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے، ایسے ہی اول وقت نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ جو ہے آخر وقت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہ دیں۔ آئیے، وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی طرف کہ گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ قرآن سے بھی کم سے کم ایک آیت تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ آپ دیکھیں کہ کیا فرما رہا ہے خدا، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی، اے میرے نبی آپ نے دیکھا اس انسان کو، یکذب بالدین، جو دین کا انکار کر رہا ہے، جو دین کو نہیں مانتا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، یعنی آپ اس کو جانتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو دین کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، فذلک الذی، پیغمبر نے کہا ہوگا پروردگار خود ہی بتا دے، تو کہا فذلک الذی یدع الیتیم، اس کی ایک علامت یہ ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ وہ یتیم کو جھڑک دیتا ہے، یتیم کو ڈانٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے میں وہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ انکریج نہیں کرتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ پیغمبر کے ذریعے سے اللہ ایک میسج دینا چاہتا ہے، نبی کریم کے ذریعے سے پروردگار ہم تک ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی غریبوں کی مدد کرو اور دوسروں کو بھی مدد کرنے کے لیے انکریج کرو۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن تم پیسے والوں سے کہہ تو سکتے ہو نا کہ فلاں غریب کی جو ہے مدد کی جائے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے بعد خدا کہتا ہے، میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا جو پڑھنے جا رہا ہوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو، اللہ کی مار ہو اس شخص کے اوپر جو نماز پڑھ رہا ہو۔ انصاف سے بتائیے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہیں پر ابھی میری مجلس رک جائے تو جتنے بھی نمازی ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے نا کہ یہ مولانا اسلم نے یہ کیا کہہ دیا کہ فویل للمصلین، اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم پر اللہ کی مار ہوگی؟ نہیں، ابھی آدھی بات ہوئی ہے، آدھی بات رہ گئی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے
کہ لوگ اپنے فائدے کی بات کبھی کبھی لے لیا کرتے ہیں اور جس میں ان کا فائدہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا، لیکن ایک آیت قرآن کی اور سن لیجئے۔ ایسی آیتیں قرآن میں ہیں، اور ہم لوگ بھی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر میں یہیں پہ خاموش ہو جاؤں تو آپ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے مولانا اسلم نے منع کر دیا ہے۔ نہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کے عالم میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی شرابی کو حکم دیا گیا ہے کہ پروردگار اس شرابی سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اسے اپنی نماز میں بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، شرابی ہو، تمہیں جو ہے ہم یہ رائٹ، یہ حق نہیں دے رہے ہیں کہ تم میری نماز پڑھو۔ اللہ کی نماز بھی اگر شرابی پڑھ رہا ہے تو اللہ کو خراب لگ رہا ہے، اللہ غضبناک ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ شرابی جو ہے خبردار مصلی پہ نہ آنے پائے، شرابی خبردار جو ہے مسجد میں نہ آنے پائے، شرابی جو ہے اللہ کی عبادت نہ کرنے پائے۔ فویل للمصلین، ویل ہو یعنی اللہ کی مار ہو اس پر، نماز پڑھنے والوں پر۔ یا اللہ، نماز پڑھنا بند کر دیں، اب نماز نہ پڑھیں ہم، کیونکہ تو نے کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مار ہو۔ نہیں بھیا، ابھی تو آدھی بات کہی ہے، آدھی بات تو باقی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز میں سہو کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے۔ سوچئے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں سے پروردگار جو ہے ناراض ہو رہا ہے۔ الذین هم یراؤون، جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ میں ایک مہمان میرے گھر میں آ گیا، میں نے کہا لاؤ فلاں صاحب آ گئے ہیں، اب ان کو دکھانے کے لیے میں نے مصلی بچھا دیا اور نماز شروع کر دی۔ پروردگار ایسے نمازیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو ہے وہ کار خیر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینے کے لیے ایک دوسرے کو وہ منع کرتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں بہت معمولی اور حقیر چیز کو، جیسے نمک مثال کے طور پہ، جیسے ماچس کی ایک تیلی جو ہے، کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ ہماری نگاہ میں اچھے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیبر، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے یہاں جاتا ہے، بھیا نمک ختم ہو گیا، ذرا سا نمک دے دیجئے، اسے معاون کہا جاتا ہے۔ ایسے کنجوس لوگ جو اس کو بھی نہیں دیتے ہیں، پروردگار ان سے بہت ہی ناراض ہو رہا ہے، یعنی انکریج کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ قرآن نے کہا فویل للمصلین، اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں پر جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، نماز اول وقت نہیں پڑھتے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ میسج آپ تک پہنچا، اسلام کا میسج کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ائمہ معصومین کی تاکید کیا ہے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اول وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لہذا اور جو ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی اول وقت نماز کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آیت اللہ بہجت کے ایک استاد ہیں، گزرے ہیں، نجف میں تھے، آیت اللہ قاضی، انہوں نے کہا کہ جو بھی اول وقت نماز پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے وہ ایک بلند مقام تک پہنچتا ہے، ایک اسپریچول اسٹیٹس اسے ملتا ہے، ایک بہت ہی بلند مقام اسے ملتا ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھے اور وہ اس اسٹیٹس کو، اس اسپریچول اسٹیٹس کو حاصل نہ کر سکے تو مجھ پر لعنت بھیجے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ قاضی کہہ رہے ہیں، جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں۔ ایک شخص آیت اللہ بہجت کے پاس آیا
اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہماری یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا دین چاہیے نماز اول وقت پڑھو، دنیا چاہیے تو بھی نماز جو ہے اول وقت پڑھو۔ ایک جوان جو ہے شیخ حسن علی نخودکی کے پاس ایک بہت ہی عرفانی عالم ہیں، بہت ہی اسپریچول لیڈر اور رہنما ہیں ہمارے آیت اللہ شیخ حسن نخودکی۔ ان کے پاس ایک جوان آ کر کہتا ہے کہ یا شیخ 3 قفل کی چابی چاہیے، قفل یعنی لاک، 3 تالے کی چابی چاہیے، ہمیں ان چابیوں کا انتظام کر دیجئے۔ شیخ نخودکی کے پاس یہ شخص آ کر، یہ جوان آ کر سوال کرتا ہے، کہا پہلی چابی، پہلی کی تو یہ ہے کہ ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بہتر رہے، اس تالے کی، اس لاک کی چابی کیا ہے یہ بتائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جملہ امور میں خیر و برکت ہو، ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں، اس کی بھی کوئی چابی دے دیجئے، اس تالے کی بھی۔ اور کہا عاقبت بخیر ہو، یعنی ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 قفل ہیں، یہ 3 لاک ہیں، یہ 3 تالے ہیں، ان کی چابی جو ہے مجھے دے دیجئے۔ تو آغائے نخودکی نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری شادی شدہ زندگی بہتر ہو سکے تو اول وقت نماز پڑھو۔ اور کہا اچھا، اور جو دوسری بات میں نے کہی تھی خیر و برکت والی، کہا اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہیں خیر و برکت حاصل ہو تو اول وقت نماز پڑھو۔ پھر پوچھا اچھا وہ تیسری بات جو تھی عاقبت بخیر ہو، انجام بخیر ہو، ہمارا اینڈ اچھا ہو، اس کے لیے کون سی چابی ہے؟ تو کہا کہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھا کرو۔ کہا آپ نے تینوں کے لیے ایک چابی دے دی۔ تو آغائے نخودکی نے کہا کہ یہ جو ہے شاہ کلیدہ ہس، یہ جو چابی ہے یہ تمام چابیوں کی بادشاہ ہے، یعنی سینٹر کی ہے۔ اول وقت نماز پڑھو گے تو تمہارے سارے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ یہ آغا نخودکی نے کہا میرا جو وقت تھا مومنین وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس سے زیادہ جو ہے میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ مجلس ترہیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں معال مجلس جو ہے وہ مصائب ہے، اور نماز جو ہے اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھیں گے تو پنجتن کے پاس آپ کو نماز ملے گی، اہل بیت کے یہاں آپ کو حقیقی نماز ملے گی۔ اول وقت نماز کی بات آئی، جنگ صفین ہو رہی ہے، واقعہ ثواب کا سنا ہوا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اشارہ تو کرنا ہے کہ اول وقت نماز کا اول وقت ہوا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، انہی تیروں کے درمیان علی نے مصلی بچھا دیا اور نماز شروع کر دی۔ یہاں تک کہ عزیزو یہ تو علی ہیں، اور کربلا میں جو علی کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی آپ یہی چیز دیکھیں گے۔ اور فرق یہ ہے کہ وہاں پر جب علی نے مصلی بچھایا تھا تو جو صفین کا صحابی تھا اس نے کہا کہ یا علی یہ نماز کا وقت ہے، یہاں پر نماز، تیروں کی بارش میں نماز۔ لیکن جب کربلا تک یہی قافلہ کربلا پہنچ گیا، ایمان والوں کا قافلہ جب کربلا پہنچا تو وہاں پر جو ہے ابو ثمامہ سیداوی آئے اور آ کر کہتے ہیں جعلک اللہ، آیا کہ اے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے آقا نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہو گیا نہیں معاف کیجئے گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جیسے ہی جو ہے ابو ثمامہ سیداوی نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور فوراً امام نے جو ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا تو کہا ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، بہت ہی ظریف اور لطیف بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابو ثمامہ سیداوی نے کیا کہا؟ مولا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ امام نے آسمان کی جانب دیکھا، کہا ہاں اب ہو گیا ہے۔ یعنی جیسے ہی ان کا جملہ جو ہے سینٹنس کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد نماز کا وقت جو ہے ہو گیا۔ امام نے ایک دعا کی ابو ثمامہ سیداوی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پوری تاریخ کربلا میں،
पूरी हिस्ट्री ऑफ करबला में अगर आप कोई दुआ देखेंगे तो एक ही दुआ मिलेगी, और वो इमाम ने अबू समामा सैदावी के लिए दुआ की। इमाम ने क्या फरमाया, या अबा समामा जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, ए अबू समामा सैदावी अल्लाह तुम्हारा शुमार नमाज पढ़ने वालों में करे। इमाम इतना खुश हुए, नमाज शुरू हुई, जमात कायम हो गई। हाँ आज़ादारों, सईद और ज़ुहैर आगे बढ़े, मौला आप नमाज पढ़ाइए, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, जो तीर आएगा हम उसे अपने उस तीर को मौला हम अपने सीने पर लेंगे। हाँ आज़ादारों, नमाज जमात शुरू हुई। हुसैन है इमाम जमात और मामूमीन हुसैन के चाहने वाले हैं, नमाज के मुहाफिज बनकर जो हैं आज सईद और ज़ुहैर आगे खड़े हुए हैं। कोई एक तीर आता है, सईद अपने सीने पर लेते हैं, दूसरा तीर आता है, ज़ुहैर अपने सीने पर लेते हैं। आज़ादारों, अजीब मंजर है। यहाँ तक कि हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई, हुसैन की नमाज ख़त्म हो गई, उधर सईद ज़मीन पे गिरे, इधर ज़ुहैर ज़मीन पर गिरे। एक ने दूसरे के लिए वसीयत की कि देखो मेरे मौला का ख्याल रखना। अब दोनों दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन दोनों को ये फिक्र है कि मौला को कोई जख्म ना आने पाए। हाँ आज़ादारों, यही तो वजह थी, यही तो वजह थी हुसैन ने अपने असहाब के ऊपर फख्र किया। मा रअयतु असहाबन अबर्रु व औफा मिन असहाबी, जैसे असहाब मुझे मिले ऐसे असहाब जो हैं किसी को भी नहीं मिले। न मेरे नाना को ऐसे असहाब मिले, न मेरे बाबा को ऐसे असहाब मिले, न मेरे भैया को ऐसे असहाब मिले। यही वजह थी अजीजों, हुसैन ने अपने असहाब को रोज़े आशूर याद किया तो कब याद किया, जब अपनी तलवार को नियाम से निकाला, हुसैन मक्तल में आए और दुश्मनों पर हमला किया। हमला करते जा रहे हैं और अपने असहाब को याद करते जा रहे हैं। ए हबीब आओ अपने मौला की जंग देखो, ए ज़ुहैर आओ अपने मौला की जंग देखो, ए सईद आओ अपने मौला की जंग देखो, ए अबू समामा आओ अपने मौला की जंग देखो। हाँ आज़ादारों, तलवार चल रही है, असहाब के नाम जो हैं ज़बान पर जारी हैं। इतनी मोहब्बत करते थे हुसैन अपने असहाब से, लेकिन आज़ादारों क्या हुआ, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक आवाज़ बुलंद हुई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए हुसैन, ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन, मेरी बारगाह में आ जाओ, बस करो हुसैन, तुमने शुजाअत के जौहर दिखा दिए, अब जरा सा सब्र के जौहर भी दिखा दो। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। अरे भागी हुई फौज जो है वापस आ गई, चारों तरफ से मेरे मौला पर हमले शुरू हो गए, चारों तरफ से मेरे आका पर हमले शुरू हो गए। हाँ आज़ादारों, हमले होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि फर्जंद फातिमा ज़मीन करबला पर आया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शिम्र ने वो बेअदबी की कि हुसैन के सीने पर सवार हो गया, हुसैन का सर तन से जुदा किया। ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, आसमान से खून की बारिश होने लगी। एक मुनादी ने निदा दी, अला क़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिसअतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने इल्तिमा से दुआ कहा है उनकी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह, ये कोरोना जो पूरी दुनिया में एक वबा की शक्ल में फैल चुका है, परवरदिगार इससे हम सबको नजात इनायत फरमा। जिस मरहूम के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है, परवरदिगार मरहूम मग़फ़ूर जनाब नूरुद्दीन आदम जी बादानी को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सन्निग्म फरमा। हमारे इमाम की ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب نور الدین آدم جی بادانی کو روح کو ایصال فرما.